आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। हम हमेशा ही किसी न किसी इस्लामिक टॉपिक पर बात करते हैं, इस्लाम के हवाले से बात करते हैं। मैं आप लोगों को, मेरा मकसद ये होता है वीडियोज़ बनाने का कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, क्योंकि हम इस्लाम से इस कदर दूर हो चुके हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। और मेरा मकसद ये होता है कि अगर मेरे थ्रू कोई भी नॉलेज किसी तक पहुंचती है और कोई भी चेंजेस आते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा मेरे लिए सदका जारिया और कोई भी नहीं चीज़ हो सकती। तो मेरा मेन मकसद वीडियोस बनाने का ये होता है। हम हमेशा इस्लामिक टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे ये जो दुनियावी चीज़ है उससे मुंसलिक है। हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और उन वाक़यात की वजह से हमारी ज़िंदगियों पर भी उन चीज़ों का क्या असर पड़ा है, और हम देखते हैं कि ये चीज़ें सरेआम होती हैं और कोई भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता। जो उठाते भी हैं तो चंद अरसे तक, फिर उसके बाद वो चीज़, वो टॉपिक, हर चीज़ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, पिछले ही हफ्ते कराची में एक रोड एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट भी इस तरह से हुआ कि एक अमीरज़ादी ने अपनी गाड़ी के नीचे 6-7 बंदों को दे दिया। 2 तो हलाक हो गए और बाकी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बड़े ही अफसोस की बात ये है कि अगर उस अमीरज़ादी ने, जो कि अपने शोहरत के, अपनी दौलत के नशे में और इस कदर ही वो डूबी हुई थी कि उसने इतनी ज़िंदगियों को कुचल दिया और उसे इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखें हमारे तमाम इदारे उस वक्त फौरी तौर पर जो थे वो आ चुके थे। सिर्फ क्या ये एक पैसे की ताकत थी, पैसे के ज़ोर पर सब कुछ हुआ। लेकिन इस चीज़ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ पर अब देखें, जो पैसा है जिसके पास, उसके पास ताकत है, सब कुछ है, और जो बेचारा गरीब है, अगर उसका कत्ल भी हो गया है, वो हक पर भी होगा, तो वो बेचारा मज़लूम है, उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हो सकता। अगर हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो आप इंसाफ की उम्मीद भूल जाएंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। और उसने, आप देखें कि उसे फौरी तौर पर, जो कि इतनी सारी कंपनीज़ की मालिक है, उसके हस्बैंड इतने बहुत सारी कंपनीज़ के मालिक हैं, और कुछ ही घंटों में उन्होंने ना इसे पागल भी करार दे दिया और इसे कहा कि ये जहनी मरीज़ा है। हालांकि जो कंपनीज़ की मालिक है और जिसके पास यूके का लाइसेंस भी था। तो आप मुझे बताएं, हम आवाम और बहुत सारे लोग, हम पूरी जो पाकिस्तानी आवाम है, हम पागल तो नहीं हैं कि एक औरत जो कि है ना इतनी सारी कंपनीज़ की मालिक है, कोई पागल इतनी कंपनीज़ का मालिक नहीं हो सकता, या उसके पास यूके का लाइसेंस नहीं हो सकता। अगर वो पागल है तो मेंटली सही नहीं है, तो इंसाफ जो है वो नहीं हुआ। और हम एक इस्लामिक कंट्री हैं। अगर ठीक है कि इस्लाम में भी 2 तरह के कत्ल होते हैं, कत्ल ख़ता और एक कत्ल अमद। कत्ल ख़ता में वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपका इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ये एक्सीडेंट हो गया, हमारा इरादा नहीं था कि हमने जाकर किसी बंदे को मार डालना है, लेकिन एक्सीडेंटली तौर पर कुछ ऐसा हुआ कि 2 जितने वो बंदे थे वो शहीद हो गए। लेकिन हमें उनका मारने का इरादा नहीं था। हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ था कि हम ऐसे घर से बाहर निकलेंगे और आगे जाएंगे तो हम 2-3 बंदों को फड़का के रख देंगे। इस तरह का कोई इरादा नहीं होता इंसान का। वो होती है कत्ल ख़ता। और कत्ल अमद वो होता है जो आप जानबूझ कर करते हैं, आपको पता होता है, आपका इरादा होता है, आपका प्लान होता है, आपने प्री प्लान एक बंदे को कत्ल किया है, तो उसे हम कत्ल अमद कहते हैं। अच्छा, अब इस केस में क्या हुआ कि जो ये बंदी थी, इसे शरई तौर पर भी कह दिया गया कि कत्ल ख़ता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल में आ जाता है। तो इस वजह से उसे बचाने के लिए शरई तौर पर भी जो इस्लामी वो था, और जो हमारे अगर कोर्ट के लिहाज से देखें तो उन्होंने, जो उनके वकील थे, उन्होंने ब्लड मनी बताई कि हम ब्लड मनी देने के लिए तैयार हैं,
اور وہ تقریباً بنتی تھی میرے خیال میں 68 لاکھ. اور اگر ہم شرعی طور پر اب شریک جن چیزوں پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ چیزیں ہم شرعی کر دیتے ہیں، لیکن جن چیزوں پر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا انہیں ہم غیر شرعی کر دیتے ہیں. اب اسلام کی روح سے بھی آپ دیکھیں نا تو ہم نے ایک قتل کا ہمیں دینا ہوتا ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اونٹ بھی آج کے دور میں خریدیں، مطلب سستے سے سستا بھی خریدیں تو 5-6 لاکھ سے کم، یہ سستا ترین میں آپ کو اونٹ بتا رہی ہوں کہ اتنے تک کا ملے گا. اور آپ 100 اونٹوں کی اگر قیمت لگائیں 5 کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے. اور ہماری عدالت میں دیکھیں آپ، ہماری حکومت نے 68 لاکھ ایک زندگی کی قیمت لگائی ہوئی ہے، جو کہ ویسے لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، اربوں ہوں، ایک انسان کی زندگی کی قیمت سے اوپر بالکل بھی نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو شرعی کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو شرعی نہیں کر رہے، تو یہاں پر ہم غلط ہیں. یہاں پر ہم ان چیزوں کو نا ہمیں جو اپنے سسٹم میں یہ چیزیں اپلائی کرنی چاہیے اور انہیں صحیح کرنا چاہیے. اچھا، بعض پر یہ ہے کہ آپ کو نا اگر آپ 100 اونٹ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو 200 گائے دینی ہوگی. اگر 200 گائے نہیں ہیں تو پھر آپ کو 2000 بکریاں دینی ہوں گی. تو ان کی قیمت بھی تقریباً لگ بھگ اتنی ہی جا کے بنتی ہے جتنی کہ 5 کروڑ سے اوپر ہی جا کر بنے گی، اس سے کم بالکل بھی نہیں بنے گی. اور جہاں پر یہ 2 بندے شہید ہوئے، ان کے والد اور ان کی بیٹی، حالانکہ وہ بہت ہی زیادہ غریب ترین گھرانے سے تھے اور بہت بزرگ تھے. بہت محنت مشقت سے انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان نے جو کہ اپنے دولت کے نشے میں اس قدر چور تھی، دن دہاڑے، یہ نہیں ہے کہ رات کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم ہوتا تو اس چیز کو چھپانے میں بڑی آسانی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے پردے فاش رکھنے ہوتے ہیں. تو دیکھیں وہ بآسانی پکڑی گئی کہ دن دہاڑے اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، اور وہ سر عام بائک پر 2 سکون سے بندے جا رہے ہیں اور اس نے انہیں اپنی گاڑی کے نیچے ایسے انہیں کچل ڈالا. اور بعد میں اگر آپ ویڈیوز وہ والی دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی اس کی شکل سے نہیں لگے گا کہ اسے کوئی شرمندگی ہے، کوئی افسوس ہے یا کسی بھی طرح کا اسے کوئی گلٹ ہوگا. مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگا، بلکہ جس طرح سے اس نے اشارے کیے اور جس طرح سے اس نے کہا کہ تم لوگ میرے باپ کو نہیں جانتے، تو یہ سب یہ جو چیزیں تھیں نا، ہماری گورنمنٹ پر، ہمارے اداروں پر، ہماری عوام پر، یہ ان سب کے منہ پر ایک تماچا تھا کہ اتنا بڑا اس نے ایک حادثہ کیا. اور آپ دیکھیں ایک زندگی کے ساتھ نا، ایک زندگی نہیں ہوتی، ایک زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے پورا خاندان ہوتا ہے، پورا گھر ہوتا ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ جو اس کے گھر والے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سہانے ہے کہ کس طرح سے وہ رہیں گے. ان کو سپورٹ کرنے والا کون تھا؟ کہیں ان کی بیٹی ہی ان کو سپورٹ نہیں کرتی تھی فائنینشلی بھی، اور ہم ان کی قیمتیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی افسوس کی چیزیں ہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بھی جان کو ناحق قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کوئی ایک انسان کسی ایک جان کو بچا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید میں ایک نہیں بہت ساری جگہوں پر قتل کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک قتل جو ہوتا ہے پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. مطلب کہ ایک قتل سے آپ نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے کس بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ہم سب کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں. اچھا، اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا، جو ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سے نماز کا پوچھیں گے. لیکن جب حقوق الباد کی بات آئے گی تو پھر ان میں سب سے پہلے ان لوگوں کو فیصلہ کیا جائے گا جو کہ جنہوں نے قتل کیا، تو ان کا سب سے پہلے جو ہوگا فیصلہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نہیں سمجھ آتی ہمیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو اس طرح سے سرعام قتل کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ نہیں ہے
کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف مسلمانوں پر ہی لاگو ہوتی ہیں. اگر فار ایگزامپل ہماری کنٹری میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو اسے بھی ہم ناحق قتل نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی وہی امپلیمنٹیشنز ہیں ہمارے لیے جو کہ ہم ایک اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے بھی اگر ہم کسی غیر مسلم کو بھی، نون مسلم کو بھی اگر ہم قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اب دیکھیں ہمارے رب نے ایک جو نون مسلم ہے، جو ہمارے رب پر بھی ایمان نہیں رکھتا، ہمارے اسلام کو بھی نہیں مانتا، اس کے لیے بھی ایسے الفاظ کہے ہیں، تو پھر ہم ایک جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں انہیں ہم ناحق قتل کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن میں نا جو مقتول ہوگا وہ اپنے قاتل کو پکڑے گا کس طرح سے کہ اس کے پیشانے کے پیچھے سے نا بالوں سے اسے پکڑے گا اور اسے گھسیٹتا ہوا نا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لے کر جائے گا. اور جب عرش کے پاس لے کر جائے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا، تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی مجھے قتل کرنے کی، مجھے اس دن انصاف چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو قاتل ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے اس کا کیوں قتل کیا. تو وہ جو قاتل ہوگا وہ جواب دے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جو تھے میرے ملک کے حکمرانوں کی جو تھی پشت پناہی حاصل تھی. اب یہاں پر دیکھیں کہ بعض قتل ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کسی انسان سے قتل ہو بھی گیا، لیکن جو ہماری حکومت ہوتی ہے، جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، وہ ہماری بیک پر، ہمارے سپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے قتل کر بھی دیا تو کیا ہوا، ہم 2-3 دن تک چھوٹ جائیں گے. اور جو عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں صرف ختم رہ جاتی ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں کون سا انصاف ہے؟ پاکستان میں تو مجھے نہیں لگتا کوئی انصاف ہے. اگر آپ کسی کو عمر قید بھی دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بمشکل ہی 5 سال 10 سال بھی رہتا ہوگا، اس کے بعد اسے بری کر دیا جاتا ہے. یا ہماری ایسے واقعات بھی ہمیں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قتل کرتے ہیں، پھر وہ فرار ہو جاتے ہیں، انہیں پکڑا نہیں جاتا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ویسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. پتہ نہیں جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری پولیس ہے، وہ اس چیز کو کچھ عرصے کے بعد بھول جاتی ہے. ان واقعات سے نا یہ جو واقعہ ہے اس نے میڈیا کے تھرو تہلکہ بھی مچایا اور عوام نے بھی اس کے اوپر بہت ساری جو تھی آواز اٹھائی. لیکن پھر ان چیزوں کا آپ دیکھیں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آیا. جب آپ کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، آپ نے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان سب کو پیسوں سے بھر دیا ان کے منہ کو، تو پھر آواز اٹھانے والا بنتا ہی کون ہے؟ عوام کتنی دیر تک آواز اٹھائے گی؟ اس کا مجھے نہیں لگتا. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں اب اس لڑکی کی ویڈیو سرے عام آ رہی ہیں ڈانس کرتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے. آپ کہیں سے دیکھیں وہ پاگل لگتی ہے، اسے پاگل قرار دے دیا گیا. اور بلڈ منی بھی اس کے جو مقتول ہیں تو ان کے گھر والوں کو دی بھی گئی ہے کہ نہیں دی گئی. یہ سارا ایک سرکل ہے ناانصافی کا، ظلم کا، اور ظلم کی ایک ایسی داستان جو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی، لیکن ہم اس پر آواز نہیں اٹھا سکتے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایسی داستانیں ہیں جو کہ ہمارے نا حکومت پر، ہمارے ملک پر ایک ایسا تماچا مار کے جاتی ہیں، اور پھر ہم اسی جوش کے ساتھ پھر بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ چھوٹ گئے، آج آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ زندگی بہت کم ہے. آپ نے کل اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور پھر آپ جب حساب دیں گے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کس منہ سے وہ حساب دیں گے. ہمیں ان چیزوں پر آواز اٹھانی چاہیے، برہا اٹھانی چاہیے، اور جو اس میں شامل ہیں ان کے خلاف کہ کس طرح سے ایسے بندوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ جو یہ تھی لڑکی، تو یہ گل احمد جو کمپنی ہے اس کی CEO تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی فوراً ہی اس کا ڈیٹا ہر چیز وہ ویب سائٹ ہی ختم کر دی. لیکن ٹھیک ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے،
اور پھر اس چیز کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ وہ چیز ہم نے کی ہے اور پھر ہم اس چیز کو بھول جائیں. نہیں, آپ اس طرح سے نہ کریں. جو لوگ اب اس طرح سے آپ گاڑی میں چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو پیدل چل رہی ہے عوام جو بیچارے غریب ہیں ان سب کو اپنے نیچے رونگتے ہوئے چلے جائیں. یوں نہیں ہوتا. اور جو نشہ ہے, جو پاور ہے, آپ اپنی حد تک کی رکھیں تو ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے دولت جو ہاتھ کی میل ہوتی ہے نا, اس سے بھی کام ہے. نہیں پتہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے, کل ہمارے پاس یہ پیسہ ہو کہ نہ ہو. تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ظلم کے خلاف آواز لازمی اٹھانی چاہیے. اور اس لڑکی کے گھر والوں کو, اس لڑکی کو ہم سپورٹ کریں جو کہ شہید ہو چکے ہیں. اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. لیکن ہمیں پتہ ہے, ہم خود بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. چاہے آپ جتنا بھاگ لیں, جو کچھ کر لیں, آپ چاہے جتنی ویڈیوز بنا کے ڈال دیں, چاہے آپ جتنی, اب میں نے جتنا کچھ بھی بولا ہے ان چیزوں کا مجھے نہیں پتہ کہ فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لیکن یہ ایک میرا فرض ہے کہ میں نے اس چیز پر آواز اٹھانی ہے. میں نے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کرنا ہے, بتانا ہے کہ ہم نے ظالم کے صف میں نہیں رہنا, ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اور اس ساتھ کو دینے کے لیے چاہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑ جائے, اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف لائیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں کہ جو آپ ہیں آپ کسی کے کام آ سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی, کیونکہ زندگیاں سب کی گزر جاتی ہیں, لیکن اصل زندگی گزارنی چاہیے ہمیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینے ہیں نا, ہم سے وہ لیں. ہمیں ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.